जी वेलकम बैक नाज़रीन। अंस गाजी साहब, सर ये जज अरशद मलिक साहब की बरतरफी के ऊपर आपकी क्या कानूनी राय है? अब इसके बाद ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून खुश हो रही है, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के हजूर सुरखरू हो गए और कौम के सामने एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जज कंट्रोवर्शियल थे लिहाजा उसके फैसले भी कंट्रोवर्शियल होंगे। तो सर आप क्या समझते हैं, कानून की रूह से क्या अब फैसले भी जो है उनको रिविज़िट किया जा सकता है? देखिए अरसलान साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर अभी जो उनका डिसमिसल का डिसीजन हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, जिसको एसी कमेटी कहा जाता है, और उसमें मैं आपके इल्म में लाऊं कि जो 7 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं और उसको चेयर करते हैं। उसके चेयरमैन होते हैं चीफ चीफ जस्टिस ऑफ दी जस्टिस हाई पाकिस्तान, कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई जी, कोर्ट लाहौर हाई जी। कोर्ट। और वो जो हमारे इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं कासिम खान साहब, तो आपको इल्म में है कि वो अपनी ईमानदारी और अपनी इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी की वजह से फेमस हैं, मशहूर हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है पूरे पंजाब में कि सबसे ज़्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट एक्टिव और जज हैं। एक्टिव ईमान हैं, कि जो कि लोग उनके बारे में तारीफ़ करते हैं कि वो अनअप्रोचेबल हैं, कोई उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने का सोच भी नहीं सकता। तो लिहाजा पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि ऐसे चीफ जस्टिस के होते हुए ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि जो भी फ़ैसला आया होगा और उनके अंडर जो साथ उनके बाकी ब्रदर जजेस हैं, इसी कमेटी के जो बाकी मेंबर्स हैं, तो उन्होंने पूरी जो एविडेंस कलेक्ट हुई अरशद मलिक साहब के अगेंस्ट इंक्वायरी में, वो गिल्टी हुए और उसके बाद फिर इसी कमेटी में भी उनको पूरा मौका दिया गया, उनका मौक़िफ़ सुना गया और कलेक्टिव डिसीजन के बाद, यानी कि आप देखिए कि जो 7 मेंबर्स ऑफ दी एसी कमेटी हैं हेडेड बाय द चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और फिर जिस तरह के चीफ जस्टिस हैं वो भी मैंने आपको बताया, आपको भी आपके बिल में है, तो ऐसी शख्सियात ने वो पूरा सारा उनका ज़ाहिर है वो सारा रिव्यू किया और उसके बाद बिल्कुल उन्होंने ऐसी शख्सियात ने वो बिल में है, तो ऐसे आपको बताया, आपको भी आपके बिल में है, तो ऐसी शख्सियात ने वो बिल में है, तो ऐसे बिल में है, तो ऐसे
صرف ایک اس کا ریفرنس دیا ہے. اب اگلی طرف آ جائیے کہ جو ارشد ملک صاحب نے جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز سے پہلے جو بھی ڈیسیژنز کیے, جو بھی فیصلے کیے ہیں, ان کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا نواز شریف صاحب کا, چونکہ 2 ریفرنسز انہوں نے ڈیسائیڈ کیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, ایک میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایکوٹ کیا تھا, بری کیا تھا, ایک میں فلیگ شپ میں ایکوٹ کیا تھا, ایک فلیگ شپ والے میں ان کو جو ہے ایکوٹ کیا تھا, اور لذیذیہ میں ان کو کنوکٹ کا سزا دی تھی. تو اگر دیکھا جائے گا تو آپ یہ ذہن میں رکھیے, اگر آپ ڈاؤٹ کریں گے تو پھر آپ ان کے دونوں فیصلوں پہ کریں گے. اس فیصلے پر بھی جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو, وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا نا, آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اب آ گیا ہے, اس کا پروگریٹو ہے کہ وہ اس کو کس طرح کیوں کہا, کیونکہ وہ قانونی بات ہے, وہ ایک لیگل بات ہے, قانونی بات ہے. لا کا یہ پرنسپل ہے کہ جو اپیل ہوتی ہے, اپیل از کنسیڈرڈ ایز کنٹینیوشن آف دا ٹرائل, یہ سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے. تو اگر ارشد ملک صاحب نے وہاں پر بینگ اے جج, اگر ان کے جو ڈیسیژن ہے, اگر اس ڈیسیژن میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, اس ڈیسیژن میں کوئی لیکونا ہے, کوئی انفرمٹی ہے, کوئی لیگیلٹی ہے, تو وہ اس کی ریپریزل جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ نے کرنی ہی کرنی ہے. اور یہاں تک یہ ایلیگیشن نہیں آیا ارشد ملک صاحب کے اوپر, یا کسی بھی حوالے سے یہ ایلیگیشن نہیں آیا, نہ کسی جماعت کا آیا, نہ کسی ایکیوزڈ پرسن کا آیا, کسی مجرم کا آیا جس کا انہوں نے ٹرائل کیا, کہ میرے جو گواہان تھے یا میرے خلاف جو گواہان تھے وہ ارشد ملک نے ان کی ایویڈنس پراپر ریکارڈ نہیں کی. یعنی کہ یہ بات سمجھنے والی ہے, ایک قانونی نقطہ ہے ارسلان صاحب, کہ جتنی ایویڈنس کلیکٹ ہوئی, جو واجد زیاد صاحب نے بڑی ایفرٹ کر کے جو بھی تھا انہوں نے جس طرح بھی کوشش کی, ایویڈنس میکسیمم شارٹسٹ پیریڈ میں جتنی ایویڈنس کلیکٹ ہو سکتی تھی وہ کی, وہ ساری پروسیکیوشن کی ایویڈنس بھی جو ہے کورٹ کے سامنے پیش ہوئی, جتنے گواہ تھے پروسیکیوشن کے وہ بھی ریکارڈ ہوئے اور ایز اٹ از پراپر ریکارڈ ہوئے, جو ڈیفینس سائڈ سے ایویڈنس پیش ہونی تھی وہ بھی پیش ہوئی, جو ایگزیبٹس پروسیکیوشن نے اپنی طرف سے کروانی تھی ایویڈنس ڈاکومنٹری وہ بھی ایگزیبٹ ہوئی, جو ڈیفینس نے کروانی تھی وہ بھی ہوئی. لہٰذا جہاں تک ٹرائل کا سوال ہے, ٹرائل کو کنڈکٹ ہونے میں اس میں کوئی کسی قسم کا اب آگے کیا, اب آگے فرق کیا ہوگا, بات صرف یہ آ گئی کہ ان کی وہ جو ایک ویڈیو سکینڈل جو ان کا آیا, جو ان کی ویڈیوز ہوئیں اور وہ بھی ڈیسیژن دینے کے بعد آئیں, تو اس میں صرف 2 ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. میں آپ کو شارٹلی پریسائزلی کر دیتا ہوں. ایک تو سیدھی بات میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک پرنسپل آف لا ہے, ایک سیٹلڈ لا ہے کہ اپیل جو ہے اٹ از کنسیڈرڈ ایز کنٹینیوشن آف دا ٹرائل. تو لہٰذا جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ پوری ایویڈنس کو جتنی اب تک ریکارڈ ہوئی اس کو دوبارہ ری اپریزل اس کی کرے گی, ری ایویلیویٹ کرے گی اس کو. اگر اس ایویڈنس میں کوئی ایسا نقطہ جو ہے یا اس ایویڈنس میں کوئی اس کی ایویلیویشن میں کوئی کمی رہ گئی ہے, تو اپیلیٹ کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو اکارڈنگلی کر سکتی ہے, اور وہ اس فیصلے کو اپہیلڈ بھی کر سکتی ہے, اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے. اور اس کا ایک تیسرا اسپیکٹ قانونی وہ بھی یہ بھی ہے کہ اگر اپیلیٹ کورٹ یہ سمجھے کہ اس ٹرائل کے اندر اوور آل ٹرائل میں بھی کوئی ایسی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے, کوئی اس میں انفرمٹی رہ گئی ہے, کوئی ایسی جو ریکوائرمنٹ آف لا تھی جو پوری نہیں ہوئی, یا کوئی چیزیں اس میں ڈاؤٹ فل لگتی ہیں, تو اس کورٹ کا اختیار ہے کہ انڈر دا لا وہ اس کا ری ٹرائل, جس کو ہم ڈینوو ٹرائل کہتے ہیں, تو وہ ڈینوو ٹرائل بھی کروا سکتے ہیں, ری ٹرائل کے لیے دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اس میں پھر یہی بات سامنے آئے گی, اس کو دوسری کوئی بھی پروسیکیوشن یا نیب اس کو چیلنج کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایویڈنس کے کلیکٹ ہونے میں, مجھے آگے بڑھنے کوئی ایلیگیشن نہیں, آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ, تو کسی جج کو دوبارہ وہ بھیج کے وہی ایویڈنس تفصیل کسی نئے جج سے کروائی جا سکتی ہے. سر بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ساری بات بتائی عوام کے لیے. میں میرے ناظرین کے لیے میں وحید عالم خان صاحب سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اور پہلی بات تو یہ کہ چونکہ آپ لوگ اس فیصلے کے اوپر ظاہر ہے بہت خوش ہیں, اظہار تشکر کر رہے ہیں, اب فردر کیا پلانز کیا ہیں آپ لوگوں کے اس فیصلے کی روشنی میں, آگے حکمت عملی کیا ترتیب دی جائے گی؟ اور دوسری بڑی اہم چیز یہ کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کے مفاد میں نہیں ہے, تو پھر اب اگلا پلان کیا ہے؟ اپوزیشن کیا کوئی گرینڈ الائنس بنائے گی؟ کس طرح سے پھر آپ لوگ ایک نیریٹو بلڈ کریں گے اور حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں گے آپ؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قائد محترم یا نواز شریف کے خلاف جتنے مقدمات ہیں بدنیتی پر مبنی ہیں, سیاسی ہیں, ان کا تب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور ابھی میرے بھائی نے جو کہا کہ اس جج نے, ان جج صاحب نے 2 فیصلے کیے تھے, ایک میں ان کو بری کیا تھا اور ایک میں ان کو سزا دی تھی, اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ کنٹروورشل ہے. یعنی جس میں انہوں نے بری کیا اس میں سپریم کورٹ پہلے ہی ان کو سزا دے چکی تھی اور انہوں نے بری کر دیا. پہلے تو یہ چلو بہرحال یہ تو وکلا ہیں, قانونی ماہرین ہیں, وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں, یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, دودھ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت,
میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پوری اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کا ایک دن بھی ٹھہرنا ملکی مفاد میں نہیں ہے. جس طرح ملک اس وہ وقت کہتے ہیں ہمارے علاوہ متبادل کوئی نہیں ہے. ان کی سوچ ہے نا جی, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں. تو کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں وہ تو کہہ رہے ہیں نا جی, ہمارے کہنے میں کیا حرج ہے. متبادل ہے کیا ہے سر, متبادل کیا ہے سر؟ سب لوگ یہی کہتے تھے, سب لوگ یہی کہتے تھے, سب کو اپنے خدا ہونے کا یقین ہوتا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. لیکن متبادل آپ کو نظر آ جائے گا جب آئے گا, آپ کے سامنے ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری اپوزیشن یہ سمجھتی ہے, آپ لوگ احتساب کے شکنجے کے اندر بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ساری جماعت جو ہے ون بائی ون کبھی نیب کے پاس جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ دیگر ادارے آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں. اپوزیشن کا بھی بلاول صاحب کی لے لے مثال, زرداری صاحب, وہ بیچارے جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں. تو ہے کیا متبادل ملک میں ہے کیا قیادت لیڈ کون کرے گا؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں, آپ ہمارا موقع بیان کر رہے ہیں نا کہ ان کے پاس ہے کیا. ہم بولتے ہیں تو مقدمہ دائر کر دیتے ہیں, خواجہ سے بولتا ہے تو مقدمے میں چلا جاتا ہے, احسن اقبال بولتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے, حمزہ شہباز بھی نہیں بولتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے, جماعت نہیں بولتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. سر آپ لوگ آپ لوگوں نے گاجریں بھی تو کھائی ہیں نا سر. اخلاص سے بھول ہونا چاہیے نا, جو کچھ ہونا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ احتساب ہو رہا ہے, انتقام نہیں ہونا چاہیے, سیاسی احتساب ہونا چاہیے, اخلاص سے بھول ہونا چاہیے. میں آ رہا ہوں, پہلے منور انجم صاحب, نہیں میں آ رہا ہوں, منور انجم صاحب کا لے لوں پھر آپ. پولیٹیکل موٹیویٹڈ جو کیسز بنائے گئے ہیں, کیا ثابت, اب مجھے دیکھے جنگ اخبار کے شکین میں کو رکھا ہوا ہے انہوں نے اتنے دنوں سے, کوئی چیز ثابت کی, کوئی کیس ثابت کیا, کوئی اس کے خلاف آیا, کوئی نہیں آیا. انہوں نے خورشید شاہ کو جیل میں رکھا ہوا ہے, کوئی ایک ریفرنس ابھی تک دائر کیا, کوئی نہیں کیا. آج اس بیچارے کو کتنے مہینے ہو گئے ہیں جیل کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی مہلت دیا, انہوں نے کہا اس کو کریں ریفرنس دائر کریں. فتح خرم عمران خان پر لگ گئی ہوئی ہے. جب اس سے صحافی نے پوچھا نا کہ یار شریف آدمی کو پکڑ لیا, کہنا سی میں نے پھڑ کے دکھاؤ, اسی پھڑ لیا. وہ تو امریکہ کے اندر جا کے کہا تھا انہوں نے. جی بات سمپل یہ ہے کہ آپ جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں نا تو وہ پھر یہی کرتی ہے کہ ہم نے کوئی ایک کیس بتا دے کہ ہم نے کسی کو اندر کیا ہو ہمارے دور میں, کوئی ایک بندہ بتا دے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے مخالف جتنے مرضی ہو, تحریک انصاف کا بندہ ہو, کوئی نون کا ہو, کسی اور جماعت کا ہو, پورے 5 سال ہم نے حکومت رہی, کوئی ایک بند, کیونکہ ہم مضبوط تھے, کیونکہ ہم عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے تھے. کیونکہ جب آپ کسی کے کچھ کر نہ سکے, آپ ایک نوکری نہ دے سکے, آپ جو ہے وہ آپ 50 لاکھ گھر نہ بنا سکیں, آپ جو ہے ہیلتھ فیسلٹی نہ دے سکے, آپ ہسپتالوں میں لوگ کورونا سے بھرے ہو کچھ نہ کر سکے, تو پھر ان کے پاس ایک ہی ہے کہ عوام کی توجہ کو ہٹانا. اب عوام کی توجہ کو ہٹانا کیا ہے کہ عوام کے سر آپ لوگ بھی تو کوئی آپشن استعمال لینا کریں. منور انجم صاحب سنیں, منور انجم صاحب آپ سنیں میری بات, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ آپ کے کردار کا ہے سر. آپ لوگ اگر ان کو نیشنل لائبلٹی سمجھتے ہیں تو استعفے دیں, اسمبلی سے باہر آ جائیں. سر ہم نہیں چاہتے کہ تھرڈ پارٹی کو موقع ملے, سیدھی بات میں بتاؤں, ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی عمل ہو قومی حکومت بنا لیں, اس کے لیے ایکٹیویٹی شروع کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, اگر عمران کہتا ہے کہ میں اس کو ڈلیور کر سکوں, مجھے اور ٹائم چاہیے, ہم نے تو کہا کہ آئے پارلیمنٹ سے معافی مانگے, آگے بات کرے, کوئی دوسرا نام دے. ٹھیک ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ کے پاس, عظمیٰ صاحبہ سب سے پہلے, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے پاس ٹائم ختم ہے. نہیں میں سوال کروں گا پہلے, نہیں سنیں جج صاحب کے ہٹائے جانے کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں آپ. دیکھیں جی, کیا یہ سچ کی فتح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہم عدلیہ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وحید صاحب بیٹھے ہوئے اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور یہ نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے اپنے اداروں کو بدنام کرتے ہیں. ان کو خدا کے لیے ہضم کر لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے ان کے لیڈر کو نااہل ساری زندگی کے لیے قرار دے دیا ہے. اور یہ جو رونا, یہ جو مٹھائیاں بانٹی, مجھے ان کی آج تک سمجھ نہیں آئی. نیب پہ جب جاتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے, پھر مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں. ان کو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ جو کرمنل ہے اس کو گلوریفائی کریں, اس کو ایک بڑے ایک حسین طریقے سے پیش کریں. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو نیب ہے اس کے 90% کیسز جن کا یہ رونا رو رہے ہیں, چیخ چلا رہے ہیں, یہ ان کے زمانے کے ہیں, یہ ہمارے زمانے کے نہیں ہیں.
اور 90% کیا ہر ایک تعیناتی جو ہے نیب کی وہ بھی ان کے زمانے کی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی تعیناتی نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین نکلے ہوئے ہیں. ان کی جو فرعونیت ہے پچھلے 35 سال کی جو فرعونیت ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو جہنم رسید کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے انس غازی صاحب کے پاس ایک سوال آخری رہیں گے. ٹھیک ہے انس غازی صاحب, صرف ایک سوال کا جواب دیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. غازی صاحب ایک سیکنڈ, عظمیٰ صاحبہ مجھے ایک اہم قانونی سوال کرنا ہے. نہیں چھوڑی, اب انشاءاللہ تعالی ڈائریکشن بھی صحیح ہے, نیت بھی صحیح ہے, پالیسیز بھی صحیح ہے. انس غازی صاحب سر مجھے ٹھیک ہے, ان کی نیت خراب ہے. آپ یہ ریسنٹلی دیکھیں ایک ایک پوائنٹ قسم خدا کی نیت تو ہمیں پتہ ہے. جس طریقے سے آپ نے 60% لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے رکھا, جس طرح سے آپ نے ایونٹ پراپرٹیز بنائی, جس طرح سے آپ منی لانڈر کر کے ٹیکس پیئر کا باہر پیسہ لے کے گئے, جس طریقے سے آپ نے قوم کو تعلیم سر مجھے ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. صاحب بیٹھی ہوئے مجھے ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. انس غازی صاحب, انس غازی صاحب, انس ٹھیک ہے عظمیٰ صاحب آپ کا ٹائم, آپ کا موقف آ گیا. ٹھیک ہے سر ٹائم ختم ہو گیا, پلیز پلیز ٹائم ختم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ ٹھیک ہے, عظمیٰ صاحبہ آپ کا موقف آ گیا. انس غازی صاحب صرف ایک سوال کا جواب دیں. سندھ کس کیپیسٹی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے وفاق کے لیے ٹیکس اکٹھا نہیں کرنا؟ کیا یہ آئین سے بغاوت تصور ہوگا؟ بالکل آئین سے بغاوت. میں ایک سیکنڈ جی انس غازی صاحب, ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے سندھ گورنمنٹ نے شاید ابھی صرف وہ سیاسی طور پہ یا جو وہ بڑی دیر سے اپنا وفاق سے اپنے سر وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے. جی میں تو وہ شاید ان کو یہ ریوائز کرنا پڑ جائے جب ان کے ایکسپرٹس یا ان کے ایڈوائزر ان کو سمجھائیں گے کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے تحت آپ وفاق پاکستان کے لیے ٹیکس کلیکشن کرنے کے پابند ہیں. تو لہٰذا جب ان کے سامنے وہ رکھا جائے گا تو میرا خیال ہے وہ اپنے اس سر آپ کے خیال میں اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے ایکسپرٹس کے بغیر کر لیا ہوتا ہے کہ وہ جواب دیں جی, جواب دیں. ہو سکتا ہے کہ جو اپنا ایک سیکنڈ مجھے پیپلز پارٹی سے جواب لینے دیں. 289 ارب 279 ارب جو ہے انہوں نے وفاق ہمیں دینا تھا, ہمیں نقصان پہنچایا انہوں نے وفاق نے. پنجاب کو 480. یہ سر یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے, لیکن آپ کس کیپیسٹی میں جس میں سے 35% اومنی گروپ کو آپ نے دیے, جو زرداری گروپ کو آپ نے دیے فیک اکاؤنٹس میں, جو بحریہ کو آپ نے دیے فیک اکاؤنٹس میں, پہلے تو اس کا جواب دینا. بات یہ جے آئی ٹی کا جواب دے. مجھے لیکن سر یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے, جسٹیفائیڈ نہیں ہے. قانونی ماہر ساتھ بیٹھے ہیں, قانونی ماہر. عظمیٰ صاحبہ سوال کا جواب تو لینے دیں. آپ تینوں چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. جسٹیفائیڈ یہ نہیں ہے, قانونی ماہر ساتھ بیٹھے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ نے جو کیا ہے وہ اس کا یہ قدم ٹھیک نہیں ہے. پروگرام کی میں اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے نیکسٹ ویک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.